बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं एयरवाई न्यूज़ पर खरा सच। नाज़रीन, आज आपको इल्म में होगा कि SSP मलीर ने एक ऐसी इंकशाफात भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे चश्मपोशी करके शायद हर आदमी अपने आप को कसूरवार कहेगा। कहते हैं कि सकूत तोड़ दूं लब खोलने तो दे मुझको, सकूत तोड़ दूं लब खोलने तो दे मुझको, बराए नाम सही बोलने तो दे मुझको। मीडिया जब भी कोई सवाल उठाता है, जब भी कोई बात करता है, कोई इसको मीडिया ट्रायल कहता है, कोई जर्द सहाफत कहता है, कोई कहता है कि इश्तिहारात बंद कर दो, कोई कहता है पैमरा को इसको बंद कर दो। मुझे बताएं, कोई मुहिब्बे वतन जिस वतन में रह रहा है, जो उसकी माँ है, उसके बारे में एक सरकारी अफसर SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सिंध हुकूमत के मतहत हो, जो वफाकी हुकूमत के कानून के मुताबिक काम कर रहा हो, उसके कहे हुए अल्फाजों को अहमियत कैसे ना दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी भी कीमत पर सच कह रहे हैं, लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद अभी तक ना सूबाई हुकूमत की तरफ से उनसे कोई इख्तलाफ किया गया, ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से। इसलिए मैं समझता हूँ MQM वाले साथी इस पर नाराज़ नहीं होंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने MQM के मोहतरम शब्बीर अली बाबर साहब से बार बार राब्ता किया कि अपने किसी नुमाइंदे को भेजे, वो अपना मौक़िफ़ दे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं पलूशा खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रमेश तमवार साहब हैं, जबकि PTI से कराची स्टूडियो में हमारे हफीजुद्दीन साहब हैं। पलूशा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। पलूशा साहबा, आज आपने मोहतरम ये जो राव अनवार साहब हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से या IG सिंध की जानिब से किसी ने भी कोई इख्तलाफ नहीं किया। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, SSP साहबान माजी में इसी तरह रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन वो किसी डकैत, डाकू, चोर के बारे में होती हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसे इंकशाफात किए गए एक SSP की जानिब से कि वो आदमी दो उनकी हिरासत में जो भारत से जाके ट्रेनिंग लेते थे, मकबूजा कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान वापस आते थे, तो सहाफ़ियों को, ताजरों को और बेगुनाह शहरियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे थे। आप इस बारे में क्या फरमाएंगी? पीपल्स पार्टी अब तक क्यों खामोश है? सिंध हुकूमत इस सिलसिले में अभी तक क्यों नहीं अपना मौक़िफ़ दे पा रही? आपकी बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक मैं उनसे एग्री करती हूँ, लेकिन इस वक्त जिस तरह आप इस बारे में या बाकी पाकिस्तान के अवाम सोच रहे होंगे, ये इल्ज़ामात बहुत सीरियस नौइयत के इल्ज़ामात हैं। और ये इल्ज़ामात किसी, जैसे आपने कहा, किसी एक डकैत पे या एक छोटे से ग्रोह पे नहीं लगाए गए। ये इल्ज़ामात पाकिस्तान की एक बड़ी जमात पे लगाए गए हैं, और इंसिडेंटली वो जमात है जो जिसके आज भी लाखों फॉलोअर्स हैं कराची में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि ज़ाहिर एक SP हैं, एक ज़िम्मेदार ज़रूर एक ओहदे पे हैं, लेकिन वो ना किसी SP है, ना हमारा बंदा है, ना किसी और का बंदा, वो सरकार का बंदा है। और अगर उसने कोई बात की है या अगर उन्होंने कोई इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो मैं समझती हूँ सिंध हुकूमत ने अभी तक अगर इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ज़्यादा देर तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चूँकि मामलात की नौइयत इतनी संगीन है। और ये मैं एग्री करती हूँ कि अगर तो इन मामलात में कोई सच्चाई है तो SP साहब शायद मलीर के हैं, तो वो ज़रूर कह सकते हैं कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट में अगर वो पाबंदी का मुतालबा करते हैं। लेकिन मुझे ये भी कहना चाहिए इस मौके पे कि मुल्क भर में किसी एक जमात पे पाबंदी का मुतालबा करना वो इस वक्त इस तरह मेरी समझ से बाहर है। और अभी मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रही थी। उन्हें शायद तशवीश भी थी कि कल जो मुलाकात हुई है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब की। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो एक पार्टी का जो हेड है वो अपनी पार्टी के वज़ीर आला से मिलें, तो इसमें कोई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जो इल्ज़ामात की संगीनी है, कोई मुहिब्बे वतन इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा
کیا اس پریس کانفرنس کو منیمم وزیر اعلیٰ سندھ یا وزیر داخلہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ساتھ ان کے آئی جی صاحبان بیٹھے ہوتے اور ایس ایس پی ہوتے. کیا اتنے بڑے انکشافات ایک ایس ایس پی سے پریس کانفرنس کے لیے کروانا مناسب ہے؟ سوال اب یہ ہے بھٹی صاحب کہ یہ کسی نے کروایا ہے یا ایس پی صاحب نے اپنی ہی مرضی سے کیا ہے یا اپنی ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے؟ چونکہ ظاہر ہے پورے پاکستان پہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے اور ظاہر ہے اس میں ایک وزیر داخلہ کا بھی اہم ہاتھ ہے. اگر اس میں الزامات کی کوئی سچائی ہے تو ریاکشن جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے، سب سے پہلے آئی جی سندھ سے اور اس کے بعد ظاہر حکومت سندھ اور جو فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہیں. لیکن مجھے اس بات پہ بھی تشویش ہے کہ ایس پی صاحب جو بھی الزام لگا رہے ہیں وہ اس قدر سنگین نوعیت کے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ڈسٹرکٹ کے حساب سے الزامات کس طرح لگے. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ حیدر عباس رضوی صاحب کو اس پہ تشویش تھی اور وہ کچھ امپلیکیٹ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ابھی جب 9-0 پہ ریڈ تھی تو سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو جرائم پیشہ وہاں اگر کوئی تھے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے اس وقت جو سب سے پہلا ریاکشن آصف علی زرداری صاحب نے دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ اگر کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک پارٹی کی وکٹمائزیشن کے یا اس کے ہمارے ساتھ رہیے گا. حفیظ الدین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز آپ کی. حفیظ الدین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے رمیش صاحب جی فرمائیے، آپ فرمائیے گا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے، مگر یہ جس قسم کے الزامات تھے اور کم سے کم ایس پی اگر وہ وہاں پہ ڈی آئی جی اگر کرے یا آئی جی کرے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگانا وہ ایس پی کا کام نہیں تھا. ہاں ایس پی نے بالکل اس کو پکڑا، مگر اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے تو اس کے لیے ڈی آئی جی یا آئی جی کی پریس کانفرنس اس کے اندر بہت ضروری ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی جو ہے وہ موقف سامنے نہیں آیا ہے. آیا آپ یا تو کچھ ایسے بھی ہمارے پاس پولیس آفیسر ہیں جس کی بات جو ہے وہ بہت ہی کریڈیبلٹی والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج اس نے بول دیا مینس بالکل بول دیا. اب راؤ صاحب ٹھیک ہے، ایس ایس پی صاحب ہیں، اچھے آفیسر ہیں، مگر اب ان کی بات کے اوپر اتنا یقین کرنا اور ہم سارے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو اس طریقے سے گھیراؤ میں لے لیں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک جسٹیفائی بات ہوگی. مگر ایک بات کلیئر ہے یہاں پہ کہ چاہے ہمارے ملک کے اندر، چاہے کراچی میں، چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر جب بھی کوئی دہشت گردی ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، کوئی بھی ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب بھی خراب ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک اندرونی ہمارے ملک کے لوگ، اندرونی لوگ جو پاکستانی نیشنل اگر نہیں ملے ہوئے ہوں گے، میں آپ کو روکوں گا. میری سمجھ سے بالا ہے کہ ایک حکومتی ایم این اے صاحب ہیں آپ، وفاقی حکومت آپ کی ہے. ابھی تک 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، وفاقی حکومت نے، منسٹر انٹیریئر نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں کرائی کہ اس میں حقائق کیا ہیں اور کیا نہیں؟ یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے. پہلی بات پہ الزام نہیں، میری عرض سن لے، اس جماعت پہ الزام لگایا گیا ہے جس کے پاکستان میں تقریباً 25 ایم این اے صاحبان ہیں جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، جن کے پاس شہباز شریف صاحب نے جن کو لندن فون کیا تھا، جن کے پاس آصف زرداری صاحب گئے تھے. میں مانتا ہوں آپ کیسے لا تعلق ہونا؟ نہیں عارف حفیظہ، میں مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر اس کی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا ایک ایس پی جا کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایس پی کی اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنا اس کی لوکل جو پروونشل گورنمنٹ ہے، آئی جی، چیف منسٹر یا انفارمیشن منسٹر یا ہوم منسٹر، وہ پہلے اس کی ویریفیکیشن کرے گا. ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کہے گی کہ آپ نے جو الزامہ لگایا اس کی سنگینی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیں ابھی اس قسم کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ جو الزامات ہیں وہ نیشنل بہت بڑی لیول پہ الزامات ہیں. مگر اس سے پہلے ایک ایس پی کی اگر آ جائے ایک پریس کانفرنس اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی یا اس کے اوپر
کوئی ریمارکس آئی جی، چیف سیکریٹری، چیف منسٹر، انفارمیشن منسٹر، ہوم منسٹر کسی کے بھی نہیں آئے. اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر انوالومنٹ کرے. نہیں، پہلے پراونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ پراونشل گورنمنٹ اس کے اوپر ریئیکشن بتائے کہ آیا جو ایس پی نے جو یہاں پہ پریس کانفرنس. پہلی بات یہ ہے کہ ویسے کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے ایسے پریس کانفرنس یا کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جاتا ہے جب تک اس کو اپنے ادارے کے ہیڈ سے کوئی اجازت نہیں ہوتی. آیا وہ جب اس کو پریس کانفرنس پہ لے کے گیا ہے اس نے ہوم منسٹر اپنے سے یا جو ہوم منسٹر اس وقت نہیں ہے تو اپنے چیف منسٹر سے اس نے اجازت لی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں لی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. وزیر اعظم پاکستان یا وزیر داخلہ نے اس کا نوٹس لیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اتنی بڑی بات کوئی بھی ایس ایس پی نہیں کہہ سکتا. میں چیلنج کر رہا ہوں میری 24 سالہ صحافت میں اس چیزوں کو آئی جی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, ایسے ایشو کو سی ایم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. خصوصاً جہاں بھارت کا ایشو آ جائے انڈیا سے راہ کا تو یقینی بات ہے حساس اداروں کے علم میں بھی لایا جاتا ہے. اتنی یہ کوئی جلد بازی میں نہیں بیان بیانی کی جا سکتی. امین الدین صاحب آپ کو میری آواز, حفیظ الدین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. دیکھو پہلی بات یہ کہ اس کو ابھی دیکھنا ہے یا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو مختلف انٹیلیجنس ہیں اب اس کو اس کے اندر چیک کریں گی کہ آیا جو حقیقتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ کتنے قدر سچ ہے, وہ اور پہلو. مگر جب ایک ایس پی پریس کانفرنس کرا ہے اور اتنے الزامات کے ساتھ تو کم سے کم آئی جی کو تو پہلے کانفیڈنس پہ لیا ہوگا نا. فیڈرل گورنمنٹ کا کام بالکل شروع ہوتا ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا بالکل کام شروع ہوتا ہے, مگر اس کا کام شروع ہوتا ہے اس کی پریس کانفرنس کے بعد کہ اس کو چیک کرنا. مگر اس کی پریس کانفرنس سے پہلے کہ اس پریس کانفرنس میں کتنی پرابلم آ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے اسی موضوع سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم ایس ایس پی ملیر کی پریس کانفرنس کے انکشافات کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہماری سمجھ سے باہر ہے ایک تو اگر کوئی پولیس افسر کسی ایسے دہشت گرد کو پکڑتا ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہو تو یقیناً وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف رپورٹ بھی بناتا ہے اور پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں ہرگز کہہ رہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں حقائق پر مبنی ہے. اگر وہ پریس کانفرنس غلط ہے تو اب تک انہیں اس عہدے پر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ حقائق پر مبنی ہے تو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت برابر کی شریک ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کیوں نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سٹوڈیو میں حفیظ الدین صاحب نے. رمیش صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ پہلے تو یہ کہ آپ دونوں پارٹی کو آپ فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل گورنمنٹ دونوں کو ایکولی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ پراونشل. پہلے میں نے آپ کو کہا ہماری بالکل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہماری جو فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ ان کو دیکھے گی, انٹیریئر منسٹری اس کو دیکھے گی, مگر پہلے اس کو چیک کرنا پریس کانفرنس پہ جانے سے پہلے اس کو ایس پی کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کو اس کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر اس نے یہ باقاعدہ یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ حقائق کے اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاباشی کے لائق ہے. مگر اگر یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے تو کم سے کم آئی جی یا ہوم منسٹر یا ہوم سیکریٹری یا وہ کیوں نہیں اس بات کو جو ہے وہ آن کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ایس ایس پی نے جو پریس کانفرنس کی ہے ہم سے اجازت لے کے کی ہے اور بالکل یہ حقائق کے اوپر ہے اور ہم اس کی اور انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. رمیش صاحب میں آپ کو ادھر روکوں گا. ہم نے صرف میرا کیا اس کا مطلب ہے سندھ حکومت کی اس میں آپ کو کوتاہی غلطی اور غفلت کی حد تک کوتاہی نہیں نظر آ رہی؟ پھر نہیں سندھ گورنمنٹ کی ہے نا کوتاہی کہ سندھ گورنمنٹ یہ ظاہر کرے کہ جو ایس پی نے کی ہے پہلی اس نے پہلے تو وہ بتائے ہم سے پرمیشن لے کے کی ہے اور ہم اس کو آن کرتے ہیں. یہ حقیقت کے اوپر ہے. راستے تو ایک لینے پڑیں گے جیسے پی ایم ایل این نے گورنمنٹ نے راستہ لیا. ہمارا موقف یہی تھا کہ کراچی میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دہشت گردی کے حوالے سے کس بھی ایکٹیویٹی میں اگر مبتلا ہوگی ہمارا اسے کوئی لنک ہم اس دہشت گردوں کی پاڑ آخر تک ختم کریں گے. یہاں پہ ایک عوام کا جو ہے وہ ہم تحفظ کریں گے. یہ ہمارا موقف تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا بھائی آج ہمارے ساتھ اے این پی ہے, ہمارے ساتھ ایم کیو ہے, ایم کیو میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں.
آج اگر کوئی بھی ایسے دہشت گرد چاہے پرانے کسی کے ساتھ تعلق رہے ہو چاہے نئے ابھی ہو ان کو ظاہر ہونا چاہیے اگر پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہے اس کے اندر بھی کوئی دہشت گرد تھے تو بھی ان کو لا تعلقی دکھانی چاہیے کہ بھئی ہم ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم قدر کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے 25 ایم این اے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے مگر اگر یہ الزامات یہ سب باتیں یہ میری سبمیشن ہے یہ سب باتیں ہو چکی ہے. صرف یہ بتائیں وفاقی حکومت کو اب تک کی ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایس ایس پی منیر کی پریس کانفرنس حقائق پر مبنی ہے کہ صرف الزام تراشی ہے؟ وفاقی حکومت کو یقینی بات ہے 3 گھنٹے میں پہلی بات یہ کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے اب اس کو بالکل آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ایک بنیاد ہی نہیں ہو اور بنیاد کے بغیر اگر ایک ایس ایس پی آ کے اپنی سب کچھ داں پہ لگا کے ایسی پریس کانفرنس کر دے ایسے ممکن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہوگا مگر کتنا ہے اس میں سچ 100% سچ ہے 80% سچ ہے 50% سچ ہے آیا اس کی اور جو ہے وہ اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے اس کی اور انویسٹیگیشن وسیع کرنی چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو چیک کرنا سب لوگوں کا کام ہے فیڈرل ایجنسیز کا بھی کام ہے مگر پروونشل گورنمنٹ کا مین کام ہے. پروونشل گورنمنٹ اس کو دیکھے نہیں. اچھا رمیش صاحب ہم نے مان لیا یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. میں اتفاق سے میں اکثر سوال کرتا ہوں ہمارے پولیٹیشین اصل سوال کی طرف نہیں آتے یا مجھے سمجھانا نہیں آتا. ہر بات آ جاتا ہے کہ میڈیا ٹرائل جبکہ ایک ایس ایس پی سرکاری ڈسپلن فورس کا افسر ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے. کیا میڈیا اس کو کور نہ کرے یا کرے؟ کیا میڈیا اپنے فرائض پورے ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں کوئی قصور ہے. میڈیا کو تو دیکھو نا پوائنٹ چاہیے. میڈیا اگر میں کل آ کے باہر پریس کانفرنس کروں میڈیا آزاد ہے. میڈیا کا کام ہے پریس کانفرنس سے کور کرنا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں کوئی قصور ہے. ہاں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کیوں ایس ایس پی میدان میں آیا اس ٹائم پہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ مختلف پریکٹس رہی ہے مگر اس کے لیے میڈیا کو قصوروار کرنا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں کوئی قصور ہے. میڈیا تو آج بھی اگر مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے میڈیا اگر آج بھی مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے وہ بھی صحیح پوچھ رہا ہے کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس کی ایس پی کی جو ہے وہ ایس ایس پی نے اگر پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے بارے میں ریئیکشن دے کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. مگر میں ضرور ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے مگر اس میں میڈیا والوں کا قصور نہیں ہے. میڈیا والے پروونشل گورنمنٹ سے بھی پوچھیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پوچھیں گے. اچھا رمیش صاحب پلوشا صاحب یہ بتائیے ابھی حیدر عباس رضوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری وزیر اعلیٰ سندھ اور ایک اعلیٰ ترین شخصیت کا ذکر کیا. آپ اس بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ تیسری شخصیت کون تھی اور پریس کا جو میٹنگ ہوئی کل اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ نہیں جی میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اگر حیدر عباس رضوی صاحب کو پتا تھا کہ اہم شخصیت ہے تو انہیں ظاہر ہے یہ بھی پتا ہوگا کہ کون تھے اور اگر انہیں پتا ہے تو جہاں اتنی باتیں ہیں وہاں انہیں یہ بات بھی سامنے کر دینی چاہیے تھی. اس میں کوئی ڈرنے یا چھپانے والی بات نہیں ہے اور اگر اس میں ان کو اس قدر ابہام ہے اتنی تشویش ہے کہ تیسری شخصیت کون تھی جو اس میٹنگ میں تھی اور ایک پارٹی کے کو چیئرمین اگر اپنی وزیر اعلیٰ سے پارٹی کے مل رہے ہیں اور اس پر بھی ان کو اعتراض ہے تو انہیں اس شخصیت کا نام میں سمجھتی ہوں اس پریس کانفرنس میں لے لینا چاہیے تھا. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ شخصیت کا نام نہ لیتے کیونکہ اگر آپ اتنے بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور اگر آپ نہیں ڈر رہے ہیں کسی چیز سے تو کھل کے سامنے آنا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کو مبارک ہو آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان نے کہا کہ آئی جی صاحب کو پریس کانفرنس کے بارے میں پوچھ لیا ہے لیکن حیرت یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ایس ایس پی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اس میں حقائق کتنے. اور دوسری ایک بات یہ آپ فرمائیے گا کہ حیدر عباس رضوی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ان کو 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا. اس بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گی؟ دیکھیے بھٹی صاحب میرا رسپانس بہت گارڈڈ ہے اس وقت کیونکہ میں سمجھتی ہوں جس نوعیت کی باتیں کی گئیں کہ ایک بڑی جماعت کو طالبان سے مشابہت دی گئی کہا طالبان سے زیادہ خطرناک ہے یہ بہت سیریس الزامات ہیں. بیچ میں دوسرے دشمن ملک کی ایجنسی کو شامل کیا گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی تک رسپانس نہیں آیا تو آپ کے پاس وہ رسپانس اور پاکستان کے لوگوں کے پاس وہ رسپانس جانا چاہیے جو بالکل حقائق پہ مبنی ہو
جو ٹھوس ہو، اس میں اگر وفاقی حکومت کو یا صوبائی حکومت کو 1-2 گھنٹے زیادہ لگ جاتے ہیں تو وہ بہتر ہے نہ کہ ہیپ ہیزرڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر سے آئیں. چونکہ الزامات کی نوعیت اتنی سخت ہے، اسی لیے میں سمجھتی ہوں، میں آپ سے ایک آنیسٹ اپنا اوپینین دے رہی ہوں کہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت ایک ٹھوس اور حقائق پہ مبنی رسپانس سامنے آئے گا. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اس پہ دونوں اچھا وفاقی اور صوبائی میں حکومتیں چپ آپ ہو کے جائیں. سامنے ایک سادہ سا سوال رکھتا ہوں ہلکا پھلکا. اگر الزامات سچ ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر الزامات بے بنیاد ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ صرف 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دیجئے گا. بھٹی صاحب، اگر الزامات ایم کیو ایم پہ ہیں اور سچ ہیں، یا آپ پہ ہیں یا میرے پہ ہیں اور سچ ہیں، تو وہی ہونا چاہیے جو اس ملک کا قانون کہتا ہے، اور وہ بہت سنگین نوعیت کا اس کا نتائج ہو سکتے ہیں. اور اگر الزامات جھوٹ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایس پی صاحب نے جو کیا، اس پر ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو ایک بڑی پبلک ایک جماعت کے اوپر اس قسم کے سنگین الزامات لگانے کے نتیجے میں ہونا چاہیے. اس میں آپ کو کوئی بھی اسٹوڈیو میں یا باہر ایسا شخص نہیں ملے گا، یا آپ کے پروگرام میں جو پارٹیسپنٹس ہیں جو کسی قسم کی بھی ملک دشمن ایکٹیویٹی کو کسی طرح بھی کنڈون کریں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صفوں میں ہو یا ایم کیو ایم کے صفوں میں ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں پی ٹی آئی کے حفیظ الدین صاحب نے ہمارے ساتھ شامل ہیں. حفیظ الدین صاحب، آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی. یہ کیا لمحہ فکریہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی موقف نہیں آیا، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی نہیں آیا، اور الزامات کی سنگینی ایسی ہے جس سے پاکستان کی سلامتی خطرے کی طرف جا رہی ہے. یہ نیم، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حقیقت ہے کہ جو صورتحال ہے سامنے آئی ہے. حفیظ الدین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے. ناظرین، شاید ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے میری آواز وہ سن نہیں پا رہے. اس ہمیشہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. آج کل موسم کچھ ایسا ہے کہ ہماری آوازیں بھی باہر نہیں جاتی. آپ یہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت یا سندھ حکومت کتنے سالوں تک اس پر اپنا موقف دے دیں گے کہ حقائق کیا ہے؟ میں سمجھ لیتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ابھی تک موقف دے دینا چاہیے تھا، مگر سندھ گورنمنٹ نے اگر موقف نہیں دیا تو کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ جلد آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ موقف آپ کو مل جائے گا. کیونکہ یہ ویسے ریسپانسبلٹی ایک ایس ایس پی کر رہا ہے، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ 7 سال یہ کولیشن میں رہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساتھ میں جڑے ہوئے رہے، ساتھ گورنمنٹ میں رہے، اور اس کے اوپر اگر ایک ایس ایس پی آ کے الزامہ لگاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا اس کو پتہ نہیں ہو، یا تو سندھ گورنمنٹ ہمت نہیں رکھتی کہ اس کی لیڈرشپ آ کے اس کے اوپر یہ الزامات خود آ کے اپنے بیان سے کہے. ایک ایس ایس پی کو جو ہے وہ سامنے کر دیا کہ بھئی یہ الزام ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ جانے، اپیکس کمیٹی جانے کہ اپیکس کمیٹی اس کو کیا کرتی ہے، یا لیڈرشپ ہمیشہ میں آپ کو سوال دیتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. حیدر عباس رضوی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو ایس ایس پی راؤ انوار صاحب ہیں وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قتل میں شریک ہیں. تو ایم کیو ایم پچھلے 12 سالوں سے اقتدار میں رہی ہے، تو انہوں نے راؤ انوار کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا کوسچن آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں، پاکستان سندھ کے اندر اسپیشلی ہر پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، ایس پی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی تک، اور بہت کم پی ایس پی آفیسر ہیں جہاں پہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے. جب بھی کوئی گورنمنٹ میں آتا ہے تو جب ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے، ان کی سرپرستی رہی ہے، تو کوئی ان کا بال بلا نہیں کر سکتا. کوئی ہوم منسٹری جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ان 7 سالوں میں نہیں تھی کہ اگر ان 7 سالوں میں اگر ان کے اوپر کوئی ظلم کیے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایم کیو ایم ان سے کوئی بدلہ لے سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی 7 سالوں سے ہی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے سندھ کے اندر. تو ان کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی، ان کے ساتھ ایک دن آتے ہیں تو کرتے ہیں کہ بھئی زیادتی کی تو آپ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں، مگر دوسرے دن حکومتوں کی خاطر آ کے ان کے ساتھ مل کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ملے ہوئے ہیں. ان کا ساتھ دیا
پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، ماضی میں بھی ایم کیو ایم پہ الزامات لگتے رہے جسے وقت نے غلط بھی ثابت کیا، لیکن کیا اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے بھی تو ایم کیو ایم سے رابطہ کیا تھا، اس وقت وہ اچھے ہو گئے تھے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ سینٹ میں رابطہ میں نے کیا تھا، میرا ہی رابطہ ہوا تھا ایم کیو ایم سے۔ رابطہ کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں، مگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر پی ایم ایل این اگر چاہتی کہ ہم ایم کیو ایم کو آپس میں ملا کے اگر گورنمنٹ میں تھے تو ہم چیئرمین سینیٹ بھی لے سکتے تھے، ہم نے کہا نہیں۔ اس وقت ایک ووٹ بھی رمیش صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کہ شاید اللہ کرے کہ میری آواز چلے جائے حفیظ الدین صاحب کا۔ حفیظ الدین صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حفیظ الدین صاحب ہم تو اس پاکستان کی سلامتی کے لیے اب دعا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، جس ملک کے ایک ذمہ دار افسر ایک اتنی بڑی پریس کانفرنس کرے اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پر الزام لگائے، جس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومت کے بارے میں ایڈ دینا پڑے، تلاش گمشدہ اپنا موقف دے دے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں یہ آپ؟ بڑی مطلب ایسے الزامات ہیں جس کی کوئی عام طور پر نفی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنا ورژن ضرور دیا ہے۔ ایم کیو ایم کا جو ورژن ہے اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس شہر کے کیا حالات رہے ہیں، اس شہر میں کس طریقے سے خون خرابہ ہوتا رہا ہے اور اس شہر کو کن مسائل سے گزرنا پڑا۔ ایک پچھلے آپریشن کے بعد جو لوگ اس میں پولیس کی جانب سے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی مصلحت کے طور پر پیچھے ہٹ گئی ہے۔ جیسے ایم کیو ایم نے خود کہا کہ وہاں میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی عام بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ سابق صدر موجود تھے، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب موجود تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اور کون حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ اور حفیظ الدین صاحب یہ فرمائیے گا، آپ بھی کراچی کے رہائشی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایس ایس پی ملیر نے پریس کانفرنس کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے یا جلد بازی ہے یا الزام تراشی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، صرف ایس ایس پی ملیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہاں پہ رینجرز لا اینڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی قسم کی بات اتنی ہائی اس کی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سولت مرزا کا اپنا بیان موجود ہے۔ یہ ایسی ساری چیزیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اس سارے ان کا جو صلاح الدین صاحب وقت کی کمی ہے جسے ہمارے پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس ملک کی حکومتیں جب ملک کے خلاف سازش ہوتی ہیں اور دہشت گرد ادھر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور وہ خاموش رہیں، آپ خود فیصلہ کریں آپ کے حاکم کیسے ہونے چاہیے۔ اگر جھوٹے الزام ہیں تو کیا اس افسر کو ایسی سزا نہیں دینی چاہیے کہ آئندہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو سکے؟